अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल जो हैं वो हमेशा गिरदाब में ही है। सबसे बड़ी उसकी एक वजह गर्दिशी कर्जा है, जो ना सिर्फ बिजली महंगी होने और लोड शेडिंग का बायस बन रहा है, बल्कि मुल्की मईशत पर नाकाबिल तलाफी उसको नुकसान अभी तक पहुंचा चुका है। टोटल अगर गर्दिशी कर्जे की बात की जाए 5700 अरब रुपए हो चुका है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बिजली के शुबे में गर्दिशी कर्ज जो है वो 2700 अरब रुपए, जबकि गैस के शुबे में गर्दिशी कर्ज तकरीबन 2700 वो भी है, या 3000 आप कह दें राउंड फिगर्स में, उससे ज्यादा हो चुका है। इन गर्दिशी कर्जों में 900 अरब रुपए बिल्स की मद में बकाया जात भी हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों ने कीमतों में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्ज कम करने की पॉलिसीज तो अपनाई, जो दुरुस्त साबित नहीं हुई, और तवानाई के शुबे का गर्दिशी कर्ज अब पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 5.5% हो चुका है। बिजली की कीमतों में माहाना, सेमाई और सालाना बुनियादों पर मुतादिद बार इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। अब हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को जो काबिल अदा कैपेसिटी चार्जेस हैं उसकी अदायगी सार्फिन के बिलों में ही वसूल करने की हिकमत अमली भी मुरतब की है। ये हिकमत अमली भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज सालाना बुनियादों पर 700 से 800 अरब रुपए बढ़ रहा है। गुज़श्ता हुकूमतों की बात करें, 2018 में जब नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हुई तो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जो था वो 1126 अरब रुपए था। इसके बाद पीटीआई ने इक्तिदार संभाला और तकरीबन 3.5 साल बाद जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो पावर सेक्टर का ये गर्दिशी कर्ज तमाम दावों और वादों के बावजूद उनके दौरे हुकूमत में 119% इजाफे के बाद जो है 2467 अरब रुपए तक पहुंच गया था। पीटीआई हुकूमत के दौरान बिजली महंगी करके तकरीबन 1000 अरब रुपए सार्फिन से वसूल भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद नाअहली का ये आलम रहा कि पावर सेक्टर को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। गर्दिशी कर्जा बढ़ने की बड़ी वजूहात में एक तो वसूलियों का कम होना है, फिर रुपए की डॉलर के मुकाबले में बेकदरी है, फ्यूल की कीमतों में इजाफा भी होना था। इस दौरान गर्दिशी कर्जा तेजी से बढ़ा। बिजली पैदा करने वाली जो निजी कंपनीज हैं, आईपीपीज हैं, उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में पूरी अदायगियां ना करने से भी गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ। बिजली की तकसीम कार जो कंपनियां हैं उनके तरसीली और तकसीम के नुकसानात भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैं, वो भी गर्दिशी कर्जा बढ़ने की वजूहात है। लेकिन ये दोनों वजूहात गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान भी थी। बिजली तकसीम करने की 4 कंपनियां नाकाबिल तलाफी नुकसानात कर रही हैं। तवानाई के शुबे में गर्दिशी कर्जों से मुराद ये है कि जितनी मालियत की हम बिजली पैदा करके फरोख्त कर रहे हैं उतनी मालियत की वसूली नहीं हो पा रही पाकिस्तान में। अब बिजली चोरी है, बिजली की तरसील का निज़ाम जो है वो पुराना और बोसीदा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कारकर्दगी जो है ये वो वजूहात है जिनकी वजह से बिजली पैदा करने की जो हमारी लागत है वो भी पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली निजी शुबे के पावर प्लांट्स पैदा कर रहे हैं जिससे हुकूमत खरीदती है। आईएसको, टेस्को, के इलेक्ट्रिक वगैरह समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उसके जरिए सार्फिन को फिर ये बिजली पहुंचती है। जब ये कंपनियां सार्फिन से बिल वसूल नहीं कर पाती तो हुकूमत के लिए पावर प्लांट्स को रकम अदायगी मुश्किल हो जाती है और सर्कुलर डेब्ट या गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता रहता है। पावर प्लांट्स को रकम मिलती नहीं तो फिर वो पीएसओ समेत दीगर फर्नेस ऑयल दरामद करने वाली कंपनियां हैं, उन्हें अदायगियां नहीं कर पाती। ऑयल कंपनियों के पास रकम नहीं होती तो वो बैरूनी मुल्क से तेल नहीं खरीद पाती। अब ये पूरा एक साइकिल है। अब ये कर्जा एक से दूसरी और फिर दूसरे से तीसरे फरूट में घूमता रहता है। ऐसे में हुकूमत बेशतर औकात जो है सरकारी खजाने से ये रकम पावर प्लांट्स को अदा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेती है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम ना करने पर IMF को भी तशवीश का इजहार वो बार बार कर चुके हैं और इस दफा भी उन्होंने किया, जिसके बाद हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 182 अरब रुपए कमी लाने का प्लान एक मंजूर किया है। सिर्फ इस दौरे हुकूमत में ही नहीं बल्कि गुज़श्ता अदवार में भी पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा हुकूमतों के लिए दर्द-ए-सर बना रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पावर सेक्टर के इस कर्जे को परेशान कुर करार देते हुए कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि गर्दिशी कर्जा उन्हें सोने नहीं देता, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जैसे ही वो पावर मिनिस्टर बने तो पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को उन्होंने कांटों भरा चैलेंज करार दिया। कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा
कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है। सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए, 1000 अरब रुपए का गैप है। सिर्फ गर्दिशी कर्जा नहीं, पावर सेक्टर का एक बड़ा मसला लाइन लॉसेस भी है। हुकूमत को 23% बिजली चोरी का सामना है। ये मसला भी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब ही है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली बिजली चोरी 589 अरब रुपए सालाना है। 5 डिस्कोस बशमूल पेस्को, जो पिशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और कबायली इलाकों जिसको टेस्को कहते हैं, तकरीबन सालाना 737 अरब रुपए की बिलिंग होती है। लेकिन 60% यानी 489 अरब 489 अरब रुपए नुकसान या चोरी के बाद जो है वो वसूल कम ही होते हैं ये पैसे। इसी तरह 5 दीगर जो डिस्कोज हैं जिनमें ISCO इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में 3000 अरब रुपए की बिलिंग होती है, मौसूल होते हैं 2944 यानी 100 अरब रुपए वहां पे भी लाइन लॉसेस हैं। या उसके अलावा बिजली की चोरी उन्हें कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बिजली चोरी की रोकथाम और उसके सदेबाब के लिए गुज़श्ता साल एक टास्क फोर्स भी बनी, जिसके बाद मुल्क भर में एक क्रैकडाउन हुआ। हुकूमती फैसले के पेश नजर मौसर कार्रवाइयों के समरात भी नजर आए। सैकड़ों बिजली चोरी वालों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी और वाजबात की अदम अदायगी में 100 अरब रुपए की रिकवरी भी हुई। अब चोरी के हवाले से उस वक्त के जो पावर मिनिस्टर थे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की थी कि बिजली के बिल वहां से वसूल नहीं हो रहे जहां रियासत की रेट कमजोर है। क्रैकडाउन अगर बलूचिस्तान, पुख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध में हो तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिजली की चोरी या बिजली के बिल वसूल वहीं से नहीं हो रहे जहां पाकिस्तान में ओवरऑल गवर्नेंस कमजोर है। इन इलाकों में चाहे वो पेशावर के मसावात हैं, चाहे वो बन्नू है, डेरा इस्माइल खान है, बहुत सारे इलाके हैं, बलूचिस्तान के बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, सक्कर है, हैदराबाद है, वहां से बिल किस तरह लेने हैं। और ये अगर आसान होता तो पिछली हुकूमतें कर चुकी होती। हमारे आगे भी यही प्रॉब्लम थी कि चूंकि इसमें एक बहुत वाज़े सूबाई फर्क नजर आ रहा है। अब विफाक ने प्राइवेटाइजेशन के जरिए बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं शायद उन्हें भी प्राइवेटाइज करने का फैसला किया। बिजली की तकसीम कार जो कंपनियां उन्हें निजी शुबे के हवाले करने का मंसूबा है, लेकिन क्या ये प्लान भी कामयाब हो सकेगा? गुज़श्ता साल भी PDM की जो गवर्नमेंट थी उसने नुकसान में चलने वाले 10 डिस्कोस सूबों को देने का फैसला किया था, जिसके बाद अगस्त में निगरान हुकूमत ने डिस्कोस को सूबों के सुपुर्द करने का फैसला किया। लेकिन कुछ अरसे बाद इस फैसले पर नजरसानी की गई और डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का फैसला किया गया। एक तो हमने कंफ्यूजन क्लियर कर दी जो पिछले दिनों में आ गई थी कि जी क्या हमने इनको प्रोविंशियलाइज करना है या प्राइवेटाइज। जी ये आई थी बात। तो ये वफाकी काबीना से क्लियर फैसला हमने ले लिया, पहले 4 हफ्ते के दौरान ही ले लिया कि जी प्रोविंशियलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको प्राइवेटाइज करना है। अब हुकूमत ने यह फैसला जो है वो कर ही लिया है कि नुकसान में चलने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करने से ही मसाइल में कमी लाई जा सकती है। एक तरफ तो हुकूमत डिस्कोस को प्राइवेटाइज करके उसके खसारे से जान छुड़ाना चाह रही है, दूसरी जानिब ये तकसीम कार कंपनियां हुकूमत पर बोझ भी बन रही हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 2024-25 के लिए खरबों रुपए मांगे हैं, जिसमें लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई ने साल 2024-25 के लिए 852 अरब रुपए, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 400 अरब, फैसलाबाद ने 501 अरब और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 41 अरब रुपए, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 236 अरब मांगे हैं, गुजरावाला इलेक्ट्रिक ने 313 अरब और मुल्तान इलेक्ट्रिक ने 160 अरब रुपए और पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तकरीबन 67 अरब रुपए की दरख्वास्त की है, जबकि सक्खर ने 35 करोड़ और टेस्को ने 92 अरब रुपए मांगे हैं। एक तरफ बिजली की कीमत में माहाना सेमाई और सालाना बुनियादों पर इजाफा किया जा रहा है, दूसरी जानिब बढ़ता हुआ खसारा नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली मुरतब करेगी? क्या हुकूमत के पास बिजली महंगी करने के अलावा भी कोई हल है? और ये मामला क्या सॉर्ट आउट भी हो सकेगा या नहीं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये आपका पहला ही प्रोग्राम है मेरे ख्याल में जब से आप पावर मिनिस्टर बने। हाँ जी, सो थैंक्स फॉर कमिंग टू अस। सर, ओवर टू यू। हमने मुकदमा तो रख दिया है अपने व्यूवर्स के सामने, हल क्या है आपके पास और आपके जहन में मसाइल क्या है? बड़ी आपने एक तफसीली अंदाज में जितने फिगर्स
آپ نے پیش کیے وہ تو پچھلے 2 ہفتوں میں میں نے ابزارب کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اس کا بڑا ایک مختلف قسم کے حل ہیں اس کے جس مصیبت میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو جو نقصانات ہو رہے ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن سیکٹر کے آگے، جو مین گریڈ سٹیشن ہے وہاں تک نقصان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اچھا. اس کے بعد جب ڈسٹریبیوشن کمپنی اور ٹرانسفارمر اور میٹرز پہ آپ آتے ہیں وہاں اصلی ایک مافیا اس کا باقاعدہ کک ان کرتا ہے. اچھا. مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کا کلچر بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے بل نہیں دینے. ایک وہ ایشو ہے. ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو حکومت کی ریٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ آپ ان سے ریکوریاں کر سکیں. اور وہ تو ہماری ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز کا چلانے کا نظام ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اگر ہم ان کمپنیز کو بہتر چلائیں. اچھا. ان کمپنیز کو بہتر چلانا ان کے جو گورننگ بورڈز ہیں انہوں نے کمپنی کے سی او کو اور کمپنیز کو بہتر چلانا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ماضی کے اندر بورڈز نے کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے پرفارم ایسا نہیں کیا کہ نقصانات میں سے ان کمپنیز کو نکالیں اور ان کمپنیز کو بہتری کی طرف جائے. ضرور بہتری کہیں کہیں بورڈز میں آتی ہوگی لیکن یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ ایس آئی ایف سی کی لیول سے لے کے جو پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اور وزارت تک مکمل اونرشپ ہے کہ ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بورڈز کو ری ویمپ کر کے ایک نئی زندگی اس کے اندر انجیکٹ کرنی ہوگی. اچھا. بورڈز کی آپ دوبارہ سے ری ویمپنگ کریں گے؟ 100% اور ہم کرنے والے ہیں. اور اس میں پھر بورڈز کو جوائنٹ سیکریٹریز یا سیکریٹریز یا وزراء ہماری جی وزارت کے وزیر اس کو نہیں چلائیں گے ان بورڈز کو. اچھا. ہم ان کو مکمل اختیارات دیں گے، ان کو ایک پیرامیٹرز دے دیں گے کہ یہ آپ نے اچیو کرنا ہے اگلے سال کے اندر. یہ شیئر ہولڈرز کی خواہش ہے کہ چوری کم ہو، ایفیشنسی بہتر آئے، کسٹمرز کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہو اور ایفیشنسی کمپنی کے اندر لے کے آئیں. اور چوری کے جو مافیا ہے، کسٹمر صرف چور نہیں ہے جو چوری کر رہا ہے، ہمارے اندر افسر بیٹھے ہوئے چور ہیں. اچھا. وہ ان کی جی باقاعدہ کلوژن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم ایک بہت سیریس ایفرٹ کے ساتھ پروفیشنل لائنز کے اوپر، کیونکہ ہمیں اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی مجبوری ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہے، نہ کوئی بیوروکریسی کی طرف سے جی مجبوری ہے. کوئی پلر سٹیٹ کا ہمیں کسی چیز کے اوپر مجبور نہ کر سکتا ہے اور نہ کر رہا ہے، بلکہ اس طرف کر رہا ہے کہ آپ ایفیشنسی کی طرف جائیں. تو وہ اس سے بھی ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر بہتری آئے گی. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے، صرف اس کا حل دیر پا اسی میں ہے کہ حکومت ان کمپنیز کو جی چلانے کے کاروبار میں سے نکلے. اچھا. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا پاور ڈویژن کا کام پالیسی بنانا ہے، اس پوری مارکیٹ کو بہتری کی طرف کمپٹیشن کے ذریعے ڈرائیو کرنا ہے. ان کمپنیز کو جی چلانا اور کاروبار کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہم نے لانگ ٹرم کنسیشنز کا جن کا آپ نے ذکر کیا، جو پہلے سے کابینہ کے اندر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس کو مکمل طور کے اوپر ہم اون اپ کرتے ہیں، بیکاز وہی بہتر فیصلہ ہے اور وہی بہتر آپشن ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 2-1 سال کے اندر تمام ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو کے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایفیشنٹ ماڈل کے ذریعے دے دیں گے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تقریباً وہی ماڈل ہے. اچھا. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم کے اوپر ہوگی، جو آئیں گے اس کو مینج کرنے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے ایفیشنسی لائیں گے، اپنی جو گورننس ہے اس سے ایفیشنسی لائیں گے، کسٹمرز کے ساتھ بات تمیز طریقے سے لوگ بات کریں گے. ایسی کوئی افسر بن کے اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوگا. مجھے لگائے صاحب ایک بات بتائے گا، یہ جو آپ نے ایک سینٹنس کہا کہ گریڈ سٹیشن تک جو ہمارے لاسز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اب گریڈ سٹیشن سے آپ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو افسران ہیں وہی عوام کے بعد تو کنزیومر کے بعد تو بعد میں آپ پہنچتے ہیں نا.
جو یہ اندر جو افسر شاہی ہے اور جو کہ یا اسے آپ مافیا کہیں یا جو بھی کہیں، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کتنا کام اس پہ ہو چکا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے بیسیکلی؟ کیونکہ اگر اندر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ جتنی بھی اچھی مینجمنٹ لے کے آ جائیں ٹھیک نہیں ہوگا. ان پر ہاتھ ڈالے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ان پر کون ہاتھ جی ڈالے گا؟ میں ڈالوں گا یا میرا ڈویژن کا سیکرٹری ڈالے گا یا یہاں کا ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ڈالے گا؟ کتنے پہ ڈال لیں گے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے. مسلسل مستقل بنیادوں کے اوپر جو بورڈز ان کی گورننگ باڈیز ہوتے ہیں، جو کہ اگر لوگ صحیح ہوں اور صحیح ایک آج کل بھی بہت سارے صحیح ہیں لیکن بہتری کی بہت ضرورت ہے، وہ بہتر سی او سلیکٹ کرے گا. اچھا، اگر آج کا سی او صحیح ہے اس کو اور ٹارگٹ دے گا، اگر چینج کرنا ہے کرے گا، کوئی اس کو ممانعت نہیں ہوگی. اور بہتر ایچ آر مینجمنٹ کے ذریعے آپ جب تک صحیح لوگ صحیح کام کرنے پہ نہیں لگائیں گے آپ کا کام صحیح نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہم نے آج کل بائی دی وے ہم نے پروونشل گورنمنٹس کے اوپر ہمارا بہت ریلائنس ہوگی. اچھا، انیشلی اگلے 1-2 سال کے اندر چوری کی روک تھام اور ریکوری کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں ہماری اصلی پارٹنرز ہوں گی. چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے ہمیں کمٹ کیا ہے، بلکہ یہ نہیں کہ میری اپنی جماعت کی وہاں حکومت ہے، لیکن میں آپ کو کنفیس کروں یہ بات کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز شریف صاحبہ نے خود ہماری اس ریکویسٹ کے بعد جو ایس آئی ایف سی میں کی گئی، آج خود ہمیں یاد کروا کے وہ میٹنگ ہمارے ساتھ ہولڈ کی، اپنی پوری پنجاب کی بیوروکریسی کو بٹھایا اور اس کو اپنی کور پرائیورٹیز کا ایک حصہ بنایا. اچھا، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہم یہی امید رکھیں گے کہ پنجاب میں تو 100 ارب کا لاس ہے نا جو چوری اور بے ایمانی کی وجہ سے ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کی جو میں بالکل ریکگنائز کرتا ہوں کہ اس دفعہ ایف آئی آرز اور اندر ہونا صرف جو کلائنٹس اور کسٹمرز ہیں ان کے خلاف نہیں ہوں گی. اس دفعہ ہمارے اپنے افسر جن فیڈرز کے اوپر چوری زیادہ ہو رہی ہوگی اس کا جو انچارج افسر ہوگا اس کے خلاف بھی ہم لوگ کرمنل پروسیڈنگ کریں گے. اچھا، اور یہ باقاعدہ پالیسی بن رہی ہے؟ ایبسولوٹلی یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہوگا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، کیونکہ شیئر ہولڈرز اس تھیفٹ کے 2 ہیں، ایک ہمارے اپنے عملہ جو ہے اور دوسرا جو کسٹمر اس کا ایڈوانٹیج اٹھا کے کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک اہم رول ہوگا جو صوبائی حکومتوں کو کرنا پڑے گا. یہ لگائی صاحب جو آپ پنجاب کی کانٹیکس میں بات کریں تو یہ سارے صوبوں میں ہوگا نا تھیفٹ اور وہ تو لاسز؟ سر آپ نے جس طرح اپنی انٹروڈکشن میں کہا 3000 ارب روپے ہم وصول کرتے ہیں پنجاب کی کمپنیوں سے، جی 100 ارب روپے نہیں کرتے جو گیپ ہے، جی 700 ارب روپے باقی صوبوں سے وصول کرتے ہیں، 400 ارب نہیں کرتے. تو 7 to 4 کا ادھر بیڈ بلز کا ریشیو ہے اور ریکوری کا، اور یہاں 30 to 1 کا ہے. جی تو باقی صوبوں کی تو بہت اہمیت ہے اور ہمیں بلوچستان اور ایون کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بالکل اشور کیا ہے کہ ان کی کمپلیٹ سپورٹ ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا اور یہ ہمارا سیکٹر آدھی اکانومی ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. جی اچھا، کے پی کی آپ نے بات کی، ایک تو وہاں پر لاسز کا تھوڑا سا بتائیے گا، دوسرا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ، اور یہ خوشائند بات ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے آپ کو ایشور کروایا ہے کہ یار وہ پوری کوآپریشن کریں گے. وہاں کے لیے بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ عملہ اور کسٹمر دونوں، اگر وہ فیڈر میں مسئلہ ہے لائن لاسز کا چوری کا تو دونوں پر ایف آئی آر ہوگی؟ دونوں پہ ایف آئی آر ہوگی اور وہ اس کے خلاف ہم باقاعدہ ڈسپلنری ایکشن لیں گے. اس ایکس سی این یا ایس ڈی او کے خلاف کیوں ہو رہی ہے جی چوری، کیوں نہیں ہمیں انفارم کر رہا، کیوں نہیں وہ بتا رہا کہ کس بستی میں کہاں ہے. ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں، بہت بڑا ہم سٹیپ اٹھانے والے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر لیا ہے. 60 ارب روپے کے ہم تقریباً میٹرز ٹرانسفارمرز پہ لگانے لگے ہیں. اس وقت ہر فیڈر پہ میٹر ہے، جس فیڈر پہ بہت زیادہ لائن لاسز ہیں اس کو ہم بند رکھتے ہیں بہت ساری دیر تاکہ لاسز کی وجہ سے زیادہ اس کے اوپر مطلب وہاں پہ بجلی کی ترسیل نہیں ہوتی. ہاں بہت سارے ٹرانسفارمرز ہیں اس فیڈر پہ صحیح کام کر رہے ہیں، وہاں لاسز نہیں ہیں. اچھا، تو ہم لوگ اب اس لاس میکنگ کمیونٹیز جو ہیں ان کو ہم شرنک کریں گے اچھا، اور پن پوائنٹ کر کے تاکہ انہی کا ایک دوسرے کے اوپر جو پریشر ہوگا
ایک بستی کے اندر جو چوری کر رہا ہوگا اور جو بل دے رہا ہوگا وہ کہے گا تمہاری وجہ سے میرا ٹرانسفارمر بند ہے, پیچھے سے فیڈر کھلا ہوا ہے. تو ہم لوگ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اگینسٹ پیپل جو بلز دیتے ہیں اس کو بھی ہم ختم کریں گے اور بہتر پرفارمنس کی طرف جائیں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ تقریباً 60 ارب اس پہ انویسٹ ہوں گے, لیکن جس طرح فیڈر کا میٹر لگا ہوتا ہے وہ مائکرو لیول پر جا کے ٹرانسفارمر پر لگ جائے گا. بالکل لگے گا, اور اس کی وجہ سے جو لائن لاسز ہیں ہم ٹرانسفارمر بیسس کے اوپر بھی کیلکولیٹ کر کے اور وہاں فوکس کر کے اپنی جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو انفورس کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں عادل بھائی, یہ صرف لائن لاسز اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا مسئلہ نہیں ہے. آج کی جو قیمتیں ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں سی پی پی کا بہت بڑی غلطی کی حکومت نے, اس وقت کانٹریکٹس کیوں کیا ایسے. انہوں نے باقاعدہ جی ڈیزائن کیا پیک کے اوپر. ڈیزائن پیک کے اوپر ہوتا ہے نا, لوڈ شیڈنگ. آپ کو یاد ہے ہماری حکومت 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی آئی تھی, اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا بہت پرابلم تھا جو 18 میں جا کے حل ہوا, جب تک وہ جی جا رہے تھے. تو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ہم نے پیک ڈیمانڈ کے اوپر ڈیزائن کیا. اب گرمیوں اور سردیوں کے بیچ میں ہماری ڈیمانڈ کا فرق 18,000 میگا واٹ کا ہے. اب 18,000 میگا واٹ باقی سال تو جب گرمیاں نہیں ہوتی تو وہ ضائع ہوتا ہے. اس کی قیمت تو کسی نے دینی ہے, جو کمپنی بنانے والی ہے یا حکومت بھی ہے, اس کا خرچہ تو مشینری کے اوپر ہوا ہوا ہے. پرابلم یہاں آیا اس وقت روپیہ ڈالر 100-125 کا تھا, اب 200 کچھ ہے. ہر 1 روپے کی ڈی ویلیویشن 5 ارب کا ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کو بڑھاتا ہے. جب 150 ارب روپے کی 150 روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی روپی کے اندر اگینسٹ یو ایس ڈی ڈالر, تو ہمیں 750 ارب روپے کا اس کا امپیکٹ آتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ پہ. 2000 ارب روپے آج کیپیسٹی پیمنٹ ہے ہماری سال کی اس وقت, اگلے سال کچھ زیادہ ہو جائے گی. وہ 2000 ارب میں سے 750 ارب تو صرف روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, یعنی 750 ارب روپے بجلی سستی ہوتی اگر روپے کی وہی ویلیو ہوتی جو اس وقت ہے. تو وہ تو پھر اکانومی سے لنکڈ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ. لیکن ہمیں بھی اس وقت منسٹری آف فائنانس کے اندر بہت ایک سوچ ہے اور ہمارے اندر بھی کہ ہم اس لون کو جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے اس کا حل نکالیں. اس کی جو فکسڈ پرنسپل اماؤنٹ کی پیمنٹس ہے کسی طریقے سے اس کو فریز کروا کے لون کو سٹیگر کروائیں زیادہ دیر کے لیے, تاکہ سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کم ہو, بجلی سستی ہو اور اس کی وجہ سے بجلی کا استعمال زیادہ ہو. جب بجلی کا استعمال زیادہ ہوگا تو سستی کی ہوئی بجلی کے اوپر اور بھی بہتر افیکٹ آئے گا. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد وفاقی وزیر توانائی سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہا. ویلکم بیک ناظرین. سردار اویس احمد خان لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر توانائی ہیں. اویس لغاری صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا 2020 میں جب عمر ایوب صاحب اس وقت پاور منسٹر تھے, انہوں نے بھی تقریباً ملی جلی بات کی تھی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شاید 2019 میں بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے 2020 تک ہم جو سالانہ کیپیسٹی چارجز ہم پر بڑھ رہے ہیں وہ ہم 0 پہ لے آئیں گے. وہ بھی نہیں کر پائے. یہ پتہ نہیں کس طرح 0 پہ لے کے آتے رہیے, تو دنیاوی پاسبلٹیز میں سے تو خیر وہ ان کا یہ دعویٰ تھا. لیکن کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے, ہم تو دیکھیں نا اپنا جو ڈومیسٹک کمرشل جو ہم لے رہے ہیں قرضے اپنی بینکوں سے, وہ اتنے زیادہ ہم پہ چڑھ گئے. انٹرسٹ ریٹس بھی تو ہائی ہیں جی. ہاں 25%. آپ کا تو بہت اچھا بلا ہے, لیکن بجلی کے ریٹ کم کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. جب میں نے آپ کو گریڈ تک کی بات کی نا کہ ہماری وہ لائن وہ لاسز جو گریڈ تک ٹھیک ہے, نہیں اس میں اور پرابلمز ہیں. ہمارے گریڈ کی پلاننگ بہت کمزور ہے. اس وقت جہاں سے آپ سستی بجلی بنا رہے ہیں وہ آپ لوڈ سینٹرز تک سردیوں میں پہنچا بھی نہیں سک رہے. اچھا ہاں, یعنی اگر کراچی میں کول بیس پلانٹس کی بجلی سستی بن رہی ہے فرض کریں, یا کسی اور قسم کے پلانٹ کی, اس کو آپ لوڈ سینٹرز کی طرف لے کے نہیں آ رہے, آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں ہیں. تو ہماری این ٹی ڈی سی کی پلاننگ کی بہت کمزوریاں ہیں. بہت سارے جو ہم نے لنکس ہیں, آج 8 سے 10 اس قسم کے کریٹیکل لنکس ہیں جو یا بہت زیادہ جی ڈیلیڈ ہیں, یا ان کے اوپر کام ہی نہیں شروع ہوا, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی نہیں ہوا. ہم نے پی ایس ڈی پی بھی لیک آف فنڈز کی وجہ سے نہیں کر سکے, ڈونرز نے پیسے نہیں دیے. تو ہمارا ٹرانسمیشن کی جو کنیکٹیویٹی ہے
وہ بھی اگلے 5 سال کے اندر ہمارے مین جو اپروچ کرنا اور بہتر کرنے کا سیکٹر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگی. اچھا. اور ابھی سے اس کے اوپر ہم نے پلاننگ شروع کی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہم انشاءاللہ اگلے 5 سال کے اندر رول آؤٹ کریں گے اور ایک بہتر لانگ ٹرم اور این ٹی ڈی سی کا جو نظام ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو گرڈ سٹیشن کی آپ نے بات کی, کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا ہماری جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں وہ فرسودہ ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ گرڈ سٹیشن تک ٹرانسفارمرز فرسودہ ہیں, وہاں انرجی کا لاس ہوتا ہے. اچھا, پرانے ٹرانسفارمرز ہیں, لیک ہو رہے ہیں, پھر بےمانی اور جو چوری ہے وہ گرڈ سٹیشن کے بعد فیڈرز کے اوپر آتی ہے نا سر, ہاں, ٹرانسفارمر کے بعد آتی ہے. تو وہاں ساری جو خرابی ہے وہ وہاں ہے. جو گورننس کی الٹیمیٹ ضرورت ہے اور کنٹرول کرنا ہے اینڈ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی استعمال کرنی ہے, کسی کو ریوارڈ دینا ہے, کسی کو سزا دینی ہے, وہی بیسکس یہی ہوتے ہیں عادل بھائی. بہتر کمپنی کی مینجمنٹ ہوگی, بہتر فیڈرز کے اوپر کنٹرول ہوگا, بہتر ہمارا انٹرسٹ واچ ہوئے گا اور کنزیومر کا الٹیمیٹلی اس میں فائدہ ہوگا. وہی ایک مین ویک لنک ہے جس کو ہم ایمرجنسی کی طور کے اوپر ان بورڈز کو ریویمپ کر کے بہتر مینجمنٹ لا کے انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ بورڈز کا بھی میں آپ کو بتاؤں, کیا پتا پرانے بورڈ بھی پچھلے 5 سال کے اندر بہت بہتر کام کرتے ہیں. پچھلے 2 سال میں جی ہم نے ان بورڈز کو کنٹرول اور اٹانومی بھی بہت کم دی, اس خطرے سے کہ کہیں یہ لوگ بہت پولیٹیسائز تو نہیں ہیں, یہ لوگ یہ تو نہیں کر لیں گے, وہ تو نہیں کر لیں گے. لیکن اس دفعہ ہم پروفیشنل بورڈز پلس اٹانومی دیں گے تاکہ وہ کمپنیز کو آگے لے کے جائیں. مجھے لگائے صاحب یہ بتائے گا, یہ جو ویلنگ چارجز ہیں یہ کیوں کم نہیں ہو سکتے؟ اور جو بیسیکلی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, تھوڑا سا مطلب دیکھیں نا, اگر فرض کریں میں بجلی پیدا کر دیتا ہوں سستی بجلی اور میں بیچنا چاہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن, اگر میں ویلنگ چارجز اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اس کو بھی تو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. جی بالکل, یہ ہماری پالیسی کا ایک اہم حصہ ہوگا. دیکھیے اس وقت وزارت نے اور ریگولیٹر نے کافی کام کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال سے, اور ایک ایسا نظام اب قائم ہو چکا ہوا ہے جس کے اندر آپ پاکستان میں آ کے یا رہتے ہوئے اپنا بجلی کا پلانٹ لگائیں اور اپنے گاہک جا کے مختلف پاکستان کے حصے میں ڈھونڈیں اور ان کو بجلی بیچیں, اور وہ آپ کو کہیں آپ جہاں بھی بنا رہے ہیں ان ڈسکو کی لائنز کے اوپر سے بجلی ہوتی ہوئی اور مجھے وہاں فلاں موقع پہ دے دو. آپ ان لائنز کا ایک رینٹ ہوتا ہے, ان لائنز کا ایک کرایہ ہوتا ہے جو ڈسکوز کو دیتے ہیں, جو ڈسکوز لے گا اور نیشنل ٹرانسمیشن والے بھی لیں گے. ان کرایوں کو اگر آپ اتنا مہنگا رکھیں, ہم حکومت والے اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس خوف سے کہ میرا انڈسٹریل جو کسٹمر ہے جو اچھا ہے وہ مجھ سے کہیں بھاگ نہ جائے, تو وہ تو آپ پھر کمپٹیشن کو اور نئی کیپیسٹی کو جو زیادہ ایفیشنٹ ہے, زیادہ سستی ہے, زیادہ سستی پروویژن ہو سکتی ہے, اس کو تو آپ بالکل جی اس حالات کو اور اس انوائرمنٹ کو جو فیوچر میں پراسپر کر سکتی ہے اس کا تو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں نا. اب اسی لیے ایک انہیرنٹ ہماری سسٹم کے اندر ہے کہ نہیں جی آپ یہ بجلی نہیں سستی بنا کے کسی کو سستا دے سکتے, آپ نے ویلنگ چارجز اور رینٹ بہت اونچا رکھنا ہے. اس ذہن میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور نکلیں گے انشاءاللہ. اس میں مطلب یہ آپ کی پالیسی کا آپ کہہ رہے ہیں انٹیگرل پارٹ ہے, تو کوئی پالیسی بن چکی ہے؟ ہاں نہیں, اور سوچ بن چکی ہے مکمل. اچھا, ہم صرف کیلکولیشنز کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ سب اس پہ شفٹ ہو جائیں گے نئی بجلی پہ, آپ کی کیپیسٹی چارجز کا بوجھ اور بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کی بجلی کوئی نہیں خرید رہا ہوگا. تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک بہتر کیلکولیشنز اور نمبرز بیلنس آؤٹ کرنا ہے کہ اس طرح کرنا ہے تاکہ دونوں انوائرمنٹس انکریج ہو, اور حکومت پاکستان بجلی کا خریدار اب مت رہے. فیوچر بجلی جو بھی خریدے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو یا پبلک سیکٹر کو آرام سے جب بھی ضرورت ہو وہ خریدے. اتنے یونٹ مجھے چاہیے, یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے 365 دن میں تمہارا پلانٹ از مائی پلانٹ, یہ والا سین نہیں ہے. جتنے یونٹ چاہیے ہوں گے جب چاہیے ہوں گے میں آ کے وہ آپ کو مل گا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پاور منسٹر سے گفتگو جاری رکھیں.
ویلکم بیک ناظرین. سردار اویس احمد خان لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب، دو تین اہم سوال ہیں اور وہ عام کنزیومر کے لیے، عام عوام کے لیے. دیکھیں، ایک تو آئی ایم ایف کو بھی ہماری سبسڈیز پر کنسرن ہے. ایون اگر آپ 100 یونٹ والے کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے پا کر وہ دیں گے. لیکن ایک بٹر ریالٹی یہ ہے کہ عوام اس وقت پس رہے ہیں. مطلب ورس اکنامک سچویشن سے جو عام آدمی ہے وہ گزر رہا ہے. اس کے لیے کیا کچھ نہ کچھ پلان ہے گورنمنٹ کا؟ جس طرح اب مریم نواز صاحبہ نے پتہ نہیں کتنے 100 یونٹ کا کہا تھا، اسی طرح بلاول صاحب نے بھی 200-300 یونٹ کا کہا تھا. کیا وہ پاسبل ہے اور کیا اس وقت اس کی پلاننگ ہے کہ اگر کوئی 100 یونٹ یوز کر رہا ہے کیا اس کو وہ فری ملیں گے، کیا اس کو سبسڈی ملے گی، یا اس کو بسپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو مریم نواز صاحبہ نے بطور سی ایم کیا ہے نا ابھی پنجاب میں، وہ ایک بہت اچھا ایک رخ پہ صوبے جی چل پڑے ہیں. انہوں نے شکر انیشیٹو لیا ہے، اور وہ اس انیشیٹو کا یہ اصل اچھی بات یہ ہے کہ وہ صوبوں کی یہ ریئلائزیشن ہے، ان کو احساس ہے کہ میں نے اپنے غریب میرے صوبے میں بسنے والے کنزیومر کو ان مشکل معاشی حالات کے اندر سہارا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سہارا ہم پروٹیکٹڈ کسٹمر کو 300 یونٹ سے نیچے دے رہے ہیں، لیکن وہ ذمہ واری پروٹیکشن پروگرامز کی ہے، سوشل پروٹیکشن پروگرامز، بسپ جیسے پروگرامز، اور جو لوگوں کو سپورٹ دے، وہ ذمہ واری انڈسٹری کی یا پاور کے سیکٹر کی نہیں ہے. پاور کے سیکٹر کی یہ ذمہ واری ہے کہ اپنی پالیسیز کے ذریعے بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کم کرے. اچھا. بہتر فیول مکس لائے، امپورٹڈ کول سے لوکل کول پہ جائے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرے، پیسہ جو باہر ڈالر خرچ ہو رہا ہے اس کی بجائے اپنے روپے کا تھر کول لے، اپنے پلانٹس کو تھر کول پہ شفٹ کرے، زیادہ رینیوبل انرجی جو سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، اس پہ لے کے آئے. یہ ہے ہمارا کام، اس کی قیمت کم کرنا. صوبائی حکومتوں کا این ایف سی کے بعد زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوشل پروٹیکشن کرے. وفاق کی بھی بنتی ہے، وفاق دے بھی رہا ہے بسپ جیسے پروگرامز کے اندر کنٹریبیوٹ کر کے. لیکن یہ حساب میں آپ کو بتاؤں، 1000 ارب روپے کا جو گیپ ہے نا آج سالانہ، اس میں سے چوری اور بےایمانی اور ریکوریز جو ہمارا قصور ہے وہ ہے 592 ارب. جی. آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ بجلی کی قیمت سے زیادہ، جو بجلی کی قیمت ہے ایکچول نو لاس قیمت جو حکومت کو پڑتی ہے، اس سے 225 ارب روپے زیادہ پے کر رہی ہے سالانہ ہماری انڈسٹری. ہاں، تو انڈسٹری کمپیٹیٹو کس طرح رہے گی؟ انڈسٹری گرو کس طرح کرے گی؟ انڈسٹری ایکسپورٹ کس طرح کرے گی؟ انڈسٹری ریجن میں وہ کرے. تو یہ 225 ارب روپے کا بل اگر پروٹیکٹڈ کلاسز کو دینا ہے، اس کی ذمہ واری سوشل پروٹیکشن پروگرامز کو اٹھانی چاہیے. انڈسٹری کو اٹھا کے اس کی گروتھ، وہ بھی تو جاب کریشن ہوتی ہے. جی. 1 ملنی چلے گی، 10 ملیں گی، 500 اور مزدور کام کرے گا. یعنی انڈسٹری سے جو پیسہ آ رہا ہے بلوں کی مد میں، وہ سوشل پروٹیکشن میں جا رہا ہے. ہاں، وہ سوشل پروٹیکشن میں جا رہا ہے، اور وہ پیسہ بجلی کی قیمت سے زیادہ آ رہا ہے. تو اس پروٹیکشن کو، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری والے ہم سے نہ ہٹیں، مہنگی بجلی خریدتے رہیں تاکہ ہم سوشلی پروٹیکٹ کرتے رہیں. یہ ایک غلط اپروچ ہے، ماڈل ہے. یہ ایک غلط اپروچ ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے، جو ہماری اکنامک گروتھ کو بھی. ہاں، لوگ کہتے ہیں جی صرف بجلی کی قیمت تو نہیں ہے، اور بھی تو فیکٹرز ہیں، ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہاں ضرور ہیں، انڈسٹری کی گروتھ نہ ہونے کی ان کی اپنی انیفیشنسیز بھی ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا. یہ ایک فیکٹر ہے بالکل. لیکن لغاری صاحب پھر کیا فری بجلی کا کیا کریں گے جو یونٹس وغیرہ ہیں؟ نہیں، فری بجلی تو وہ لوگ اپنے صوبوں کے ریسورسز میں سے غریبوں کی بری حالات دیکھ کے ان کی طرف غور کر کے اس کے مطابق ہاں ان کی مدد کریں نا. یعنی اس کا امپیکٹ گردشی قرضے پر نہیں ہوگا. نہیں، وہ اپنی ریسورسز سے. اب میں آپ کو بتاؤں عادل بھائی، 28,000 ٹیوب ویل ہے بلوچستان کے اندر. جی. 28,000 ٹیوب ویل کے اوپر ہمارا سالانہ 80 ارب روپے کی سبسڈی جا رہی ہے، جو صرف بلوچستان میں. سولر کر دیں. نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. سولر کا خرچہ کیا 125 ارب روپے ہو جائے گا آپ کو، 1.5 سال میں اس کی قیمت وصول ہو جائے گی. ویسے یہ سی ایم بلوچستان نے بھی یہ بات کی سر، یہ بات کی تھی، یہ 10 سال سے بات ہو رہی ہے. آج منسٹری میں ہم نے میٹنگ کی ہے
اور ہم نے کہا کہ سولرائز کر کے 3rd فیز کی بجلی کو ہم جی کاٹیں گے، اچھا تاکہ وہ ٹیوب ویلز اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ہمیں سولرائز کرنے کے باوجود وہ ٹیوب ویلز اگر نہیں چلتے رہے بجلی پہ، تب ہماری اپنی کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جو سٹاف ہے جو بےایمانی میں ملوث ہے، وہ اپنی اور جگہوں کے اوپر انڈسٹری اور ڈومیسٹک کی چوری کا الزام بھی انہی ٹیوب ویلز کے اوپر ٹھوک دیتا ہے۔ اچھا تو اپنی ان ایفیشنسیز کو بھی یہ فری الیکٹریسٹی فار ٹیوب ویلز یا سبسڈائز کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہاں سے بل وصول نہیں ہوتے، تو اس 1000 ارب میں سے 80 ارب روپے تو آپ یہی نکال سکتے ہیں۔ اور بھی مسئلے ہیں، جنریشن کمپنیز ہیں، آج ہماری امپورٹڈ کول کی جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کے اندر بھی نقصان ہے، اس کے اندر آپ 12 روپے یونٹ اپنی انرجی کاسٹ کے اندر ریڈکشن لے کے آ سکتے ہیں صحیح ان پلانٹس کی۔ اچھا مجھے ڈسکوز کا بتائیے کہ کیا فیصلہ اس پر ہوگا، صوبوں کے پاس جائیں گی، پرائیویٹائز ہوں گی، کیا کریں گی؟ پروونشلائز تو نہیں ہوں گی، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا اس کو ہم ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طور طریقے سے آفر کریں گے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر، اوکے کہ وہ لوگ وہ پوری ٹرانزیکشن ابھی آرکیٹیکچر اس کا بننا ہے، وہی ٹرانزیکشن ایڈوائزرز آ کے بناتے ہیں، اگلے 1 مہینے میں وہ ان پلیس ہوں گے، اور وہ لوگ بنا کے پہلی 2 جو کمپنیز ہم نے سلیکٹ کی ہیں، ہیسکو اور جو گجرانوالہ والی، وہ تو 1 سال کے اندر انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہو جائیں گی، اور باقیوں کا بھی کام بھی ان پیرالل شروع ہو جائے گا۔ اچھا مارکیٹ کے رسپانس کو دیکھتے ہی ہم 2 کے بعد فوراً اگلی 2 یا 4 یا 6 وہ فلوٹ کر دیں گے، انشاءاللہ مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کے مطابق فلوٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، ایک ایشو جو ہے نا، سولر کا آپ نے ذکر بھی کیا، اب وہ بالکل ایک ریولوشن آ سکتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں اس کے لیے کیا کوئی پالیسی وغیرہ اس پر بن رہی ہے، بنے گی کہ ان کو سبسڈائز کر کے ایٹ لیسٹ سولرائز کر دیں ان کے گھروں کو، اور ان کو؟ عادل بھائی 2017-18 میں جب میں اسی محکمے کا وزیر تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، صرف نیشنل اسمبلی کو ایک نیٹ میٹر ملا ہوا تھا، ایاز صادق صاحب نے محنت کر کے کوشش کی تھی، اس کے بعد نیٹ میٹرنگ میں نے اس کو آ کے اوپن اپ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ فرما رہے ہیں نا ریولوشن آ سکتا ہے، ریولوشن آ چکا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو کل ہماری پیک ڈیمانڈ پاکستان کی گریڈ کے اوپر جو ہے وہ 30,000 میگا واٹ ہے نا جی سمجھ میں۔ جی آپ کو پتہ ہے جون 2023 سے لے کے مارچ 2024 تک کتنے سولر پینلز پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کیے ہیں؟ 6,850 میگا واٹ، پوری پاکستان کی ڈیمانڈ کا 5واں حصہ۔ ہاں، آپ کی جتنی بھی گرو کر رہی ہے ڈیمانڈ الیکٹریسٹی کی، وہ ایک اور خوفناک چیز ہے کہ وہ ہمارے گریڈ سے ہٹ رہی ہے۔ ٹیوب ویل ایگریکلچر کے لوگوں نے ٹرانسفارمرز کو بند کر کے اور سولر پہ چلے گئے ہیں، جو افورڈ کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہماری ڈیمانڈ کے اوپر کتنا میجر قسم کا پریشر آ کے نیچے جا رہی ہے، شرنک کر رہی ہے ڈیمانڈ۔ اچھا، اور یہ تو کیپیسٹی پیمنٹ میں اور بھی بڑا ایشو ہے ہمارا۔ تو ہمیں جب تک ہم فیول مکس بہتر نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی جنریشن کمپنیز حکومت کی، آپ کو پتہ ہے جو ٹریش کمپنیز ہیں نا، جو صرف خالی اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، پروڈیوس نہیں کر رہی، حکومت پاکستان کی ملکیت 7.5 ارب روپے سالانہ آپ ان کی تنخواہیں صرف اس کی چوکیداری کرنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ ٹریش اکوپمنٹ ہے۔ وہ اسی اگلے مہینے میں پرائم منسٹر کی اجازت لے کے اس کو ہم جی سیل آف کر کے، اور اس 7.5 ارب روپے کے امپلائیز جو سالانہ ہمارے پر بوجھ ہے، ان کو ہم ان کے بینیفٹس دے کے ان کو ہمیں فارغ کرنا پڑے گا۔ 7.5 ارب روپے کی ہم سالانہ عیاشی کر سکتے ہیں برداشت؟ اور ان کا کام کیا ہے؟ اور یہ کچھ نہیں ہے، بند پلانٹس کو بیٹھ کے دیکھنا، ختم، اور اس میں سے جو پرزے ہیں وہ آہستہ آہستہ نکالنا، اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک ہوا۔ تو یہ چیزیں ہم نے ریکگنائز کی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بجلی کی کمی آئے گی قیمت میں۔ آپ جو بجلی کی قیمت میں کمی کی بات کر رہے ہیں، جو اوورآل پاور سیکٹر کی ایفیشنسی ہے، وہ ان چیزوں سے بھی آئے گی۔ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، معاف کریں لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، جی،
اس کو ہم 170 ارب روپے کی اس کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں سالانہ. جی کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی جو 62 روپے یونٹ کے اوپر بجلی بناتی ہے نا اپنے پلانٹس کے اوپر, وہ بعمل مجبوری ہمیں ان کی اپروو کرنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اتنی مہنگی بجلی بھی دیں, اس کی سبسڈی ہم اپنے کلائنٹس کو دیں گے. جبکہ آپ کے پاس سرپلس بجلی ہے نیشنل گریڈ میں سے دینے کے لیے, دے سکتے ہیں وہ نہیں دیتے ہم, کیونکہ کراچی الیکٹرک کے پاس کنیکشن لینے کی گریڈز ہیں ہی نہیں. اگر 3800 اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کا صرف 1000 میگا واٹ لینے کا سسٹم ہے. 1000 اور ابھی انہوں نے ایڈ کیا جو اس سال کے آخر میں آ جائے گا. ان کو چاہیے تھا ہمارے بورڈ ممبرز کو اور حکومت کو کہ اس پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو کہتے ہیں کہ اپنی کنیکٹیوٹی بناؤ تاکہ میرا 170 ارب روپے کی بجائے 100 ارب روپے کی سبسڈی مجھے دینی پڑے. تو ہم کلیئر انیفیشنسیز کی مار بھی کھا رہے ہیں. ان 8-10 پلگ کریں گے اگر آپ ان چیزوں کو اور بہتری لے کے آئیں گے تو آپ کی سیکٹر کے اندر کاسٹ آف پاور کم ہوگی, ڈیمانڈ بڑھے گی, استعمال بڑھے گا اور آپ کی اوور آل گروتھ ہوگی اس کے. ٹھیک, سردار اویس لغاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا مسائل جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ہم روزانہ سیاست اور صحافت اور عدالت اور ان پر تو بات کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ جہاں پر آپ کے 5,500 ارب روپے گردشی قرضہ ہے پاکستان کا, اور ہم نے اویس لغاری صاحب کو اس لیے بھی دعوت دی تھی کہ یہ اب وے فارورڈ پاکستان کے لیے obviously ہم نے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ان کی پالیسیز کیا ہوگی, صرف بجلی چوری نہیں ہے. انہوں نے جس طرح کراچی الیکٹرک کی بات کی یا ڈسکوز کی بات کی یا پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کی, اور جو بورڈ ممبران ہیں اور جو گورنرز اور خصوصاً جو اندر افسر شاہی ہے ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تو ان تمام چیزوں پر کھل کر بات ہوئی. آئی ہوپ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پالیسی کی شکل میں نہ صرف سامنے آئے بلکہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو. اور خصوصاً ایک بات جو انہوں نے کی کہ اگر بجلی چوری میں کوئی صارف پکڑا جاتا ہے تو وہاں کا جو افسر ہے اس کے خلاف بھی کرمنل ایف آئی آر ہوگی. تو ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.